नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ज़िंदगी में बार बार मौके अता करता है कि हम ईमान के सफ़र के उस जगह तक पहुँचें जहाँ तू हमें देखना चाहता है, जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और खुदावंद हम ख़ास तौर पे आज शुक्रगुज़ारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए, दुनिया के इन सारे हालात में। जैसे कि ये दुनिया इस वक्त मुश्किलों में है, परेशानियों में है, लॉकडाउन की सिचुएशन हर तरफ फैली हुई है और लाखों लोग अपनी जानें इस कोरोना वायरस के वजह से वो अब खो चुके हैं। लेकिन खुदावंद, हम शुक्रगुज़ार हैं कि तू अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है और तू खुदावंद उनके लिए इस बात को खुदा गारंटी कर देता है कि जब वो तेरे पे तवक्कुल करते हैं, तुझ खुदावंद आसमानी बाप पे तवक्कुल करते हैं, तो तू ही उनकी खुदावंद हर तरह से मुहाफ़ज़त फरमाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम नाज़रीन आपको ख़ास तौर पे उसी अखीर ज़माना की सीरीज़ को जारी रखते हुए, जिसका ख़ास तौर पे आप तक हमें पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने ये मुकाशवा अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ को दिया। और यूहन्ना आरिफ को इसलिए ये मुकाशवा दिया कि आने वाले वक्तों को के ताल्लुक़ से दुनिया को बताया जा सके, ताकि दुनिया तौबा करे, नजात तक पहुँचे और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। और यीशु मसीह नासरी ने खुद यूहन्ना आरिफ को फरमाया था कि ये दुनिया तक इसको पहुँचाना उसके लिए ज़रूरी है। और हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त के दौर में जो कलीसियाएँ थी, उनको भी ख़ास ख़त लिखे गए, ख़ास तौर पे 7 कलीसियाओं को लिखे गए, ताकि उन कलीसियाओं के वसीला से भी जो है नजात का पैगाम दुनिया तक पहुँचे। और आज भी कलीसिया से मुराद ईमानदार लोग जो इस पे ईमान ले आते हैं, उनके वसीला से खुदा चाहता है कि नजात का पैगाम, हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम और उस जगह तक पहुँचने का पैगाम जिसको हम ईमान का सफ़र कहते हैं, उस ईमान के सफ़र तक आपको भी लेके जाने के लिए आज फिर हम स्टूडियो में मौजूद हैं। और हम अपनी सीरीज़ के बिल्कुल आखिर में पहुँचे हैं और हमने पिछली दफ़ा मुकाशवा की जो किताब है, आखिरी किताब बाइबल मुक़द्दस की, उसका हमने 21वां बाब उसको एंड किया, ख़त्म किया। लेकिन चंद बातें उसमें से करना नहायत ज़रूरी है, जिसको हम वहाँ से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज ख़ास तौर पे जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे इन बातों के बाद, वो अखीर ज़माना, ज़िंदगी का पानी और दरख्त। यानी कि अखीर ज़माना, एक्चुअली तो ये अखीर ज़माना के बाद के अब वाक़यात शुरू हो चुके हैं। और पिछले हमारे 1-2 प्रोग्रामों से ये अखीर ज़माना के भी बाद जब सब ये ज़माना ख़त्म हो गया और एक नया आसमान और एक नई ज़मीन खुदावंद ने बना दी, तो फिर वहाँ पे ज़िंदगी का पानी और ज़िंदगी का दरख्त जो खुदा ने रखा है इंसानों की हमेशा की ज़िंदगी के लिए, वो हमें वहाँ पे नज़र आता है। और आज उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं उनके साथ मिलके डॉक्टर अख्तर अंजीली, जो कि पिछले प्रोग्रामों में भी हमारे साथ आते रहे और पेशे के एतबार से आप जानते हैं मेडिकल डॉक्टर हैं और बाइबल का एक वसी मुशाहिदा रखते हैं। और हमने बात की थी कि कैसे जो है उस शहर पनाह में वो नया यरूशलेम, जिसकी बुनियादें भी मोतियों की थीं और जिसकी दरवाज़ा भी एक मोती का था, और कैसी खूबसूरत जगह खुदा ने तैयार की, वहाँ तक हमने बात की थी। और वहाँ से हम थोड़ा सा आगे भी चलेंगे
اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے آج خاص طور پہ کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ کیسے ہوا اور کہاں تک یہ لے کے جائے گا. اور میں آج خاص طور پہ ڈاکٹر جینی ویلکم کرتا ہوں آپ کو. ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خداوند نے ہم نے جو یہاں پہ دیکھا تھا، اگر ہم 23ویں آیت سے دیکھیں، اگر آپ اس کو پڑھ دیں 23ویں اور 24ویں بلکہ 22ویں سے پڑھ دیجئے. 22ویں آیت مکاشفہ 21 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے ہم اس جگہ پہ ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 12 دروازوں کا ذکر ہے. جی. 12 موتیوں سے بنے ہوئے دروازے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کے مقدس ہیں. اور اگلی بات خاص طور پہ جہاں سے میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں، اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کا جلال اس میں اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے. جی بالکل. آپ اس کے تعلق سے بیان کیجئے اس آیت کو خاص طور پر. جی دیکھیں پادری صاحب، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بہت ہی معرفت کی آیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسانی ہوتے ہوئے، جسمانی ہوتے ہوئے، ہم روشنی کا منبع سورج اور چاند، یہ سورج جو اس نظام شمسی کا مرکز ہے، سورج جسے ہم شمس کہتے ہیں، یہ ستارہ، ہم اس کو روشنی کا منبع اور مرکز سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روشنی دراصل خدا کی حضوری کا نام ہے، کیونکہ خدا نے پہلے اس تخلیق کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے خدا نے روشنی بنائی، اور وہ روشنی جو ہے وہ ایسی روشنی نہیں جو بجھ سکتی ہے، ایسی آگ یا ایسا نور نہیں جو ایک کیمیکل پروسیس کے ذریعے ہے، اور جب وہ کیمیکل پروسیس ختم ہو جائے گا تو وہ بجھ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پر جب یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس میں سورج یا چاند کی روشنی کی حاجت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیمیکل پروسیس جس میں آکسیجن اور فیول جلتا ہے، کنڈلنگ ٹیمپریچر بڑھتا ہے، روشنی نکلتی ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ وہاں پہ ان کی اس لیے ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند کی موجودگی وہاں پر ہوگی. اور سورج اور چاند بنانے سے پہلے جو روشنی تھی، خدا کی روشنی، یہ اسی کی ریسٹوریشن ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے اس دنیا کو خلق کیا تو اس نے اس دنیا کو بنایا تو روشنی تھی، یہ اس کی روشنی تھی، اس کے جلال کی روشنی تھی. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور اس کو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا مزید بھی تفصیلاً اس کو دیکھیں، کیونکہ کلام مقدس اگر ہم اس کو دیکھیں، پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب جی، اور وہاں پہ ہمیں دنیا کی تخلیق نظر آتی ہے. جی. اور یہ مکاشفہ بائبل کی جو آخری کتاب ہے، جی، یہاں پہ وہی تخلیق خدا نے، ہم نے دیکھا پچھلے پروگراموں میں کہ اس کو ختم کیا، مٹایا اور ہر چیز کو فنا کر دیا، کیونکہ گناہ دنیا میں بڑھ گیا، انسان کی بغاوت خدا کے خلاف دنیا میں بڑھ گئی. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تھا تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا
دوسری آیت کہتی ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گھراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی جی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. جی بالکل. اب ایک بات اور بڑی واضح طور پہ کلیئر کرنے کی یہاں ضرورت ہے ہمارے ناظرین کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ خدا تو خود نور ہے جی اور وہ آسمانوں پہ جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ نور ہی وہاں پہ نور ہے. جی بالکل. لیکن زمین پہ خدا نے دیکھا جی کہ تاریکی ہے تو اس نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ چاند ستاروں کی، سورج چاند ستاروں کی کوئی حاجت نہیں. جی تو یہ جو چاند ہے یہ بڑی سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سورس نہیں ہے لائٹ کا. جی یہ سورس کون ہے؟ خداوند ہمارا خدا ہے جس وہ کہتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. جی اور وہ سورس نہیں ہے. لیکن وہ جو چاند اور سورج اور ستارے بنائے گئے، یہ یہاں پہ یہ والا جو حصہ میں نے پڑھا تھا ابھی پیدائش کی کتاب میں سے، یہاں پہ لکھا ہے اور رات ہوئی اور شام ہوئی سو پہلا دن ہوا. جب انسان خدا نے روشنی بنائی اور خدا نے سارا نظام شمسی جو ہے، اور پھر لکھا ہے کہ تاریکی کو روشنی سے جدا کیا اس نے. لیکن جو سورج اور چاند اور ستارے ہیں وہ چوتھے دن بنائے گئے. چوتھے دن لکھا ہوا ہے 14ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. جی تو یہاں پہ یہ بڑی واضح آ جاتی ہے بات. اور آگے 16ویں آیت کو اگر اب اگلا اس کا دیکھیں سیکنڈ پارٹ تو لکھا ہے کہ سو خدا، بلکہ 16ویں آیت پوری پڑھ دیتے ہیں. سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، جی ایک نیر اکبر جس کو ہم سورج کہتے ہیں تاکہ دن پہ حکمرانی کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکمرانی کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا. سو یہ جو ہیں سورج اور چاند اور ستارے، یہ جو لائٹ خدا نے پہلے دن روشنی بنائی دنیا کے اوپر کہا اور وہ روشنی ہو گئی، اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے جی اور دن اور رات کا فرق جو ہے اس کو بتانے کے لیے اور بنایا خدا نے. آپ اس کے اوپر ضرور تبصرہ کیجیے. جی بالکل. دیکھیں یہ آیات جو ہیں یہ بڑی پر ہے معنویت سے، اور جو روشنی خدا نے پہلے بنائی جس کا ذکر پہلی چند آیات میں ہے، پیدائش پہلے باب کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں، وہ روشنی دراصل وہ روشنی تھی جو خدا کے جلال کی معجزاتی روشنی تھی. اور جب یہ دوسرے 2 نیر جن کا ذکر کیا گیا ہے 14ویں آیت میں بنائے گئے، یعنی نیر اکبر سورج اور نیر اصغر چاند، تو یہ اس پہلی روشنی کو منعکس کرنے کے لیے یا اس سے مستعار لی ہوئی روشنی ہے جس سے یہ پروسیس چل رہا ہے. اس کو ایک اور زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، سائنس پڑھنے والا ہائی اسکول کا ہر بچہ جانتا ہے کہ چاند کی روشنی کوئی نہیں ہے. چاند بالکل ایک چٹان کا ٹکڑا ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کی طرح کا ایک سیارہ ہے، اور یہ روشنی منعکس کرتا ہے سورج کی. اور فزکس کے طالب علم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ایک کیمیکل پروسیس ہے جو آخر کار ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں خدا کی روشنی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ خدا ازلی ہے، ابدی ہے، لازوال ہے. لیکن سورج کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کیونکہ اس کو ایک کام دیا گیا ہے، اس کو ایک روشنی دینے کا اس نظام شمسی کو جو فعل بخشا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے عطا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے پچھلے پروگراموں میں جب ہم نے پچھلے 3-4 پچھلے پروگراموں میں جب ہم نے اس پہ بڑا اس کو کلیئر بھی کیا تھا کہ جب گناہ بہت بڑھ گیا
اور جب دنیا میں خدا نے دیکھ لیا تو اس وقت اب یہ ختم کرنا ہے اس دنیا کو، تو اس وقت جب دنیا، سمندر، سب کچھ لکھا ہے، آسمان ختم کیا اس نے خدا نے، تو لکھا ہے وہاں پہ، ہم نے اس بات کو بھی وہاں ذکر کیا تھا کہ پھر خدا نہ زمین نہ چاند رہا نہ ستارے رہے، کیونکہ جس زمین کے لیے اس کو بنائے تھے، جس مقصد کے لیے بنائے تھے، اب وہ زمین ہی نہیں رہی۔ جی بالکل۔ اور یہ گناہ جو ہے اس کا شروع ہم دیکھتے ہیں پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے، اس کی طرف میں جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں، اور اس پروگرام کو شیئر جس میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں اور کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ اور ہمارا پیج ہے ایمان کا سفر فیس بک پیج، اس کو بھی آپ لائک کریں، اور تاکہ یہ پروگرام آپ کو ریگولر دیکھ سکیں، اور پچھلے پروگرام بھی پھر آپ دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہم جو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور آپ ہمارا جو زندگی ٹی وی کے جو ہے اس کے اوپر بھی آپ ہمیں سے کال کر سکتے ہیں۔ اسکائپ کا جو ہمارا پیج ہے زندگی ٹی وی، اس اسکائپ نام ہے اس کا، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا اسپیشل نمبر ہے اس کے لیے، واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 900، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا جو آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ بھی ہمارا ایمان کا سفر پیج ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ اس اگر کال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں جو ہیں میسج کر سکتے ہیں، اپنا سوال اگر کوئی بھی ہے، اور اگر آپ کی کوئی اور بھی اگر آپ ہم بات کرنا چاہیں، ہمارے پاس ایک آدھ پہ ریکویسٹ بھی آئی ہے، ہم اینڈ میں کوشش کریں گے دعا بھی کریں اور اس کے لیے بھی۔ اور ڈاکٹر صاحب جو میں بات کر رہا تھا، گناہ کی وجہ سے دنیا ختم ہوئی، اور یہ گناہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہم اس کو پیدائشی کی کتاب میں 3 باب اور اس کی 22ویں آیت دیکھتے ہیں، اور 3 باب اور 22ویں آیت میں دنیا کی ابتدا کا اور زندگی کا درخت کا بھی اس میں ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور ہم اس کو دیکھتے ہیں 22ویں آیت میں، جب ہم اس کو پڑھیں، آپ اگر نکال رہے تو آپ پڑھ دیجیے اس کو۔ جی پیدائش 3 باب کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارا آج کا جہاں سے ہم نے اپنا موضوع دیا اور ہم نے بات کی ہیٹ زمانہ اور زندگی کا پانی اور زندگی کے دریا کی بات ہے اور زندگی کے درخت کی بات ہے، تو 22واں باب مکاشفہ کا اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو کہ خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے۔ اور دوسری آیت کہتی ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں میں قوموں کو شفا ملتی تھی۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کے درخت کا ذکر ہم نے ابھی پیدائش کی کتاب میں پڑھا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ اب انسان نیک و بد کی پہچان کا تھوڑا سا بتاتا چلے، کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ پھل نافرمانی کی اور وہ پھل کھایا جس کو خدا نے منع کیا کہ نہ کھانا، تو وہ گناہ جو ان سے ہوا تو نیک و بد کی پہچان انہیں جو ہے ان کو آ گئی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انہیں جو مکاشفہ میں کہ خدا ایمانداروں کو اس جگہ پہ لے گیا ہے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی میں لے گیا ہے، اور وہاں ان کے سامنے وہ زندگی کا پانی بھی ہے اور زندگی کا درخت بھی ہے۔
وہ خدا انہیں خود دے رہا ہے. لیکن یہاں خدا کیوں نہیں دے رہا؟ یہاں خدا کیوں نہیں چاہ رہا کہ وہ اس کو جو ہے اس درخت کو حیات سے بھی کچھ لے کر کھائیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جی. کیونکہ انسان گناہ کر چکا تھا اور انسان گناہ میں جا چکا تھا، اور اگر وہ زندگی کے حیات کے درخت میں سے کچھ کھا لیتا تو ساری عمر گناہ گار رہتا. جی ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہتا، اور اس کی ریڈیمشن، اس کی معافی، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ گناہ میں ہی رہتا. اس لیے خدا نے اس وقت منع کیا تاکہ انسان نجات تک پہنچے اور توبہ کرے، اور جو توبہ کرے ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو وہ دے، اور پھر اس کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہی پانی جو ہے، اس کو اوپر ہم بات کریں گے بھی تھوڑی سی، زندگی کے درخت کے اوپر بھی اور زندگی کے پانی کے اوپر بھی، اور اس کو جو ہے ہم خاص طور پہ اس پہ بات کریں گے. آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیے گا. بالکل پادری صاحب، آپ نے جن حوالوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت خوبصورت، ایک مالا کی طرح، ایک لڑی کی طرح ایک دوسرے میں ضم ہوتے جاتے ہیں. جو حیات کے درخت کا سب سے پہلا ذکر ہے وہ پیدائش 2 باب کی 9 آیت میں ہے. یہ آپ نے جو حوالہ پڑھا وہ 3 باب میں اس سے تھا جب گناہ ہوا. لیکن اگر ہم 2 باب پڑھیں اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. لہٰذا یہ زندگی کا درخت، حیات کا درخت، جس سے پھر ان کو دور کر دیا گیا گناہ کرنے کے بعد. دوبارہ 3 باب میں اس کا ذکر ہے. یہ پیدائش بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، اور پھر آخری کتاب کے آخری باب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کے درخت کا، وہاں پر بھی ذکر ہے. یہاں پر آب حیات کے دریا کا ذکر ہے. اسی طرح سے پیدائش 2 باب کی 9ویں آیت میں اور 10ویں آیت میں بھی ایک دریا کا ذکر ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے پیدائش 2 باب کی 10ویں آیت میں، اور عدن سے ایک دریا باغ کو سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. تو یہاں پر زندگی کا دریا اور زندگی کا درخت، یہ دونوں چیزیں باغ عدن میں تھیں، لیکن یہ دونوں چیزیں گناہ کے بعد انسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئیں. یعنی کہ خدا نے پہلے انسان کو باغ عدن سے نکالا، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ اٹھا لی گئیں. خدا نے ان کو انسان کی پہنچ سے باہر کر دیا، اور جب اس دنیا کو ختم کیا، جیسے لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں. جب وہ پرانی چیزیں جاتی رہیں تو سب کچھ جاتا رہا. اب یہ نیا یروشلم ہے جس میں یہ باغ بھی ہے، اور اس باغ میں آب حیات کا دریا بھی ہے پھر، اور زندگی کا درخت بھی ہے. اور یہاں پر پھر وہ اس چیز کو تھوڑا سا وضاحت سے بھی بیان کیا گیا کہ اور خداوند کے برے کے تخت سے نکل کر یہ دریا اس سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. دیکھیں اب یہاں پہ وہ گناہ کی لعنت، گناہ کی سزا کی بات نہیں ہے. اب وہ درخت وہاں پر موجود ہے، اور اب وہ ان کی دسترس میں ہے اور شفا کے لیے ہے. بالکل. اور یہاں ہم نے دیکھا ہے اس ساری چیز کو، لیکن ہم یہ تھوڑا سا اب اس کو بھی دیکھتے ہیں آب حیات کا یہ دریا کیا ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ جیسے ہم نے مکاشفہ 22واں باب پہلی آیت پڑھی تھی، وہاں پہ لکھا ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا. مطلب کہ بلور کرسٹل بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، شفاف بنی شفافیت کو ظاہر کرتا ہے. چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. اب اس میں ایک خاص بات دیکھنے والی، ایک تو یہ کہ یہ آب حیات یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا
آب پانی جو ہے، اور اس کو تشبیہاً کچھ لوگ اس کی بھی جب کومنٹریز میں بات کرتے ہیں تو اس کو پاک روح سے بھی، کیونکہ پاک روح کو بھی ہمیشہ پانی خدا کی طرف سے پانی کے طور پہ اس کو تشبیہاً اور آئل کی طرح جو ہے تیل کی طرح اشارتاً کہا گیا ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شفاف، بالکل پاک صاف، کوئی گندگی نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اور وہ ایک دریا نکل کہاں سے رہا ہے؟ جی بالکل، خدا اور برے کے تخت سے. اب یہ نہیں ہے کہ خدا اور برے کے تختوں سے. جی اب یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے. بالکل، خدا اور برے کے تخت، نہیں، تخت ایک ہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. تو ان کا تخت بھی ایک ہی ہے. وہ علیحدہ علیحدہ تختوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. یہ یہاں پہ تخت لکھا ہوا ہے سے نکل کر سنگولر ہے یہاں پہ، اور اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا ہے. اور یہ اس طرف جہاں لوگ ہیں اس طرف یہ آب پاک روح کا ایک ہمیں یہ ٹرینٹی کا بھی ایک منظر پیش کرتی ہے. یہ زندگی دینے والا آب پاک روح جس کو یسوع مسیح نے بھیج دیا تھا. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق، پاک روح، جس کو ہمارے مسلمان بھائی جو خاص طور پہ ان کے اپولوجسٹ ہیں وہ دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے لیے کہا گیا. لیکن وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے. اور یہاں دیکھیں اب تک وہ نظر آ رہا ہے. ایون زمین اور آسمان ختم ہو گئے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ہے وہاں پہ بھی کیونکہ ٹرینٹی ہے وہاں پہ. خدا ہے، اس کا برہ ہے، اس کا پاک روح ہے. اور یہ ایک بڑی زبردست اس میں ہمیں نظر آتی ہے بات. آپ اس کو ضرور بیان کیجیے. پادری صاحب، میں اس کی چند پہلوؤں کو ذرا اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی وضاحت سے یہ باتیں کی ہیں اور یہ بہت اچھی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات، یہ آب حیات چمکتا اس وقت ہے جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے. دیکھیں، پاکیزہ سفید روشنی، ہم سفید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اور روشنی کی کوئی تشریح کر نہیں سکتے، لیکن جو پاکیزہ روشنی خدا کے تخت سے نکلتی ہے جب پاک پوتر پانی پر پڑے گی تو ظاہر ہے وہ بلور کی طرح چمکے گا. اور دوسری بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آب حیات کا کوئی یہ کوئی چھوٹی سی آبجو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی نہر یا ندی نہیں ہے، یہ دریا ہے. یعنی فراوانی ہے وہاں پر خدا کی طرف سے جو زندگی کا دھارا ہے، جہاں پہ یہ زندگی کا درخت ہے، جہاں پر قوموں کے لیے شفا میسر ہے، جہاں پر ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جو خدا کے فضل سے، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے بچائے جائیں گے، ہمیں وہاں پر حیات جاودانی کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر اس کا سامان جو ہے اتنا وافر ہے گویا کہ کوئی دریا بہہ رہا ہے. بلکہ یہاں پر یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، یعنی اس نے انہیں دکھایا. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں ڈال دی گئی یا ان کو کہہ دیا گیا. دیکھیں، گواہی کا، شہادت کا یہ اتم ترین معیار ہے کہ جو ہوا، جس کی آپ بات کریں، کیا آپ نے وہ چیز دیکھی؟ ہاں. تو یہاں پر یوحنا عارف مکاشفہ، خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ لکھنے والا نبی خود لکھ رہا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا. یعنی کہ میں نے دیکھا وہ دریا تھا، بلور کی طرح چمک رہا تھا، اس کے اوپر خدا کا نور تھا اور فراوانی تھی، وافر تھا پانی. بالکل. ہم اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ ضرور، اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ ہمیں لکھیں یا ہمیں کال کریں. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر ایک نیا یہ بھی ہے، دو نمبر آ رہے ہیں. آپ کے ہاں لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے. آپ اسکائپ پہ بھی زندگی ٹی وی پہ کال کر سکتے ہیں. اسکائپ پہ آئی ڈی ہے، اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹ اوے کال کیجیے اور بات کیجیے، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آپ خاص طور پہ پھر سے میں کہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کریں
تاکہ دوسروں تک یہ سارے کلام کی سچائیاں اور باتیں پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے اب اس آب حیات کا جب دریا کا ذکر ہے نا، تو یہ ایک یوحنا عارف کو تو یہ مکاشفہ اس کا دیا گیا، لیکن یوحنا ہی کی انجیل میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل گاسپل جو ہے، گاسپل آف جان، اس میں 4 باب اور 17 سے لے کے 14 آیت تک وہ سامری عورت کا ذکر ہے۔ وہ سامری عورت جو دنیا کے ڈر سے دوپہر میں آ کے پانی بھرتی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی، گناہ کی زندگی گزار رہی تھی، تو اس کو جب یسوع مسیح اس کنویں پہ ملتے ہیں جو یعقوب کا کنواں، جو یعقوب جو جیکب اس کو کنویں پہ جب وہ آتی ہے، ملتی ہے، اور اس سے وہ صرف اس کو نجات تک پہنچانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے کے لیے یسوع مسیح اس سے جو ہے پانی مانگتے ہیں، اور وہ کہتی ہے، عورت کہتی ہے یسوع نے کہ تو جو یہودی ہوتے ہوئے تو مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ سامری سے یہودی کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور یسوع مسیح سے جواب میں کہتے ہیں 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے 4 باب یوحنا کی انجیل کا، یسوع نے جواب میں سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہم بات کر رہے ہیں آب حیات کی، ہم بات کر رہے ہیں اس دریا کی جو اب اس نئے یروشلم میں بہتا ہے۔ یہ نئے یروشلم کی بات ہے۔ یہ جب انسان جو توبہ نجات پا کے جب یہ زندگی اس دنیا سے ختم ہوگی، یہ زمین اور آسمان بھی ختم ہو گئے، تو ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو خدا تخلیق دے گا۔ یہ وہاں پہ اپنے ایماندار لوگوں کو جو گلوریفائڈ باڈی کے ساتھ، جلالی بدنوں کے ساتھ اب خدا کے پاس رہیں گے۔ یہ وہاں کی بات اس مکاشفہ 22 باب اور 21 آیت میں ہے، لیکن یہ پیغام یسوع مسیح نے جس دنیا میں آ کے بھی دے دیا تھا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو تو مجھ سے کہتی اور میں تجھے وہ پانی دیتا جو تجھے کبھی پھر پیاس نہ لگتی، کبھی تجھے پیاس نہ لگتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کبھی پیاس نہ لگنا یا ہمیشہ کی زندگی اس مکمل شفا کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں انسان کی ہوگی۔ آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے۔ جی دیکھیں، ہم انسان اس قدر اپنی جسمانی مشکلات میں، جسمانی ضروریات میں الجھے رہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی چیز کی روحانیت اور اس کے روحانی پہلو تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ عورت بالکل اسی طرح تھی، پہلے تو سامری تھی، پھر وہ ایک عورت تھی، اور پھر وہ ضرورت مند بھی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی جب ہوئیں تو وہ ایک بڑی اپنے معاشرے کی، سمجھ لیں کہ نچلے درجے کی کردار بن جاتی ہے۔ سامری ہے، عورت ہے، ضرورت مند ہے، گناہ گار ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب اس کا ٹاکرا ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں مجھے پانی پلا۔ اب دیکھیں، یہ سوال دراصل اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے اندر وہ روحانی پیاس اجاگر کی جائے جو اس وقت وہ نہیں سوچ رہی تھی۔ اور جب یہ ان کے مکالمہ ہوتا ہے اس عورت کا، سامری عورت کا اور خداوند یسوع مسیح کا، تو خداوند یسوع مسیح نے جیسے آپ نے فرمایا بائبل مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل کے 4 باب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ دیکھ، اگر تجھے پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں یا تو کس سے بات کر رہی ہے تو تو اس پانی کے بارے میں مت you would have forgotten about it، بھول جاتی کہ یہ پانی کیا ہے، تو مجھ سے مانگتی، میں دراصل وہ کہہ رہے ہیں تو مجھ سے مانگتی میں تجھے زندگی دیتا کا پانی۔ اور وہ جب اس کی ساری باتیں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ جب یسوع مسیح اس کی تفصیلاً اس کو ساری زندگی بتا سکتے ہیں کہ تو پہلے 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس وہ اب رہ رہی وہ تیرا شوہر نہیں، تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تو ضرور کوئی نبی ہے،
اور آج میں اس پہ جب سوچ رہا تھا، آج بڑی دنیا اس کو نبی ماننے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس کو وہ کفارہ دینے والا، وہ خدا کا برہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی کا پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی کا پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس پانی نہیں ہے، تو مجھ سے پانی مانگتا ہے، تو زندگی کا پانی کہاں سے دے گا؟ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں، آج بھی لوگ جانتے ہوئے بھی بعض لوگ نہیں جاننا چاہتے اس کو۔ اور یرمیہ نبی اگر دیکھیں، یہ پرانے ناموں میں بھی اس کا ذکر ہے، جو یرمیہ نبی کی معرفت 17واں باب اور اس کی 3 آیت کہتی ہے، وہاں پہ 13ویں آیت کہتی ہے، اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کیا۔ خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ اور آج بھی جو ترک کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کو وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ کھو دیتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کھو دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ میں سے بتاؤں آج اس دنیا میں ہیں جو اس کو پہچان نہیں رہے، یسوع مسیح کو اور اس کی تعلیمات کو پہچان نہیں رہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام جھوٹا ہے۔ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پادری صاحب، آپ نے یہ بڑی خوبصورت اور بڑی نقطے کی، بڑی پتے کی بات نکالی ہے، جو یوحنا 4 باب کی 19ویں 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس عورت نے اس کو نبی مان لیا، کہہ دیا کہ تو نبی ہے۔ یہ نقطہ جو ہے نا، جس کو آپ نے تھوڑا سا سٹریس کیا، میں اور اسے سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو نبی ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے نہیں، اس لیے وہ اس سے زندگی کا پانی حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ خداوند یسوع مسیح یا یسوع مسیح جیزس کرائسٹ واز اے پروفٹ، دیٹ از ناٹ انف، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف نبی نہیں تھے۔ کسی اور نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس زندگی کا پانی ہے، کسی اور نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو میرے پاس آئے گا وہ ابد تک پیاسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سامعین کو، جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، کہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو صرف نبی مان لینا کافی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ اسے نبی تو مانتے ہیں لیکن اس کو نجات دہندہ نہیں مانتے۔ بالکل۔ اور اگر اسی یوحنا ہی کے انجیل میں آج تھوڑا سا اب اس کو تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں لوگوں کی بڑی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں جو آپ ذکر کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے 6 باب میں اور اس کی 48ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی کی روٹی بھی کہا، اور جو اس طرح ہے، اور وہ روٹی جو آسمان سے آئی، اس نے لکھا کہ وہ میں ہوں۔ اور اسی طرح آگے ہم دیکھیں، اگر 7واں باب دیکھیں اور اسی یوحنا کی انجیل میں اور اس کی 37ویں آیت دیکھیں، تو وہاں پہ بڑا خوبصورت ذکر ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع پھر عید کے آخری دن، جو خاص دن ہے، یسوع کھڑے ہو کر پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کتاب مقدس میں آیا، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ مطلب کہ اتنا بڑا کلیم یسوع مسیح کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے نبیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے خود کہا کہ ہمیں تو خود پتہ نہیں کہاں پہ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ ایمان لائے گا وہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یہ اتنا بڑا کلیم، اتنا بڑا کرنے والا، اور جیسے خدا نے کہا، جیسے دیکھیں یہ ساری چیزیں پروو ہو رہی ہیں، جو کلیم یسوع مسیح نے کیے
انہوں نے جو دعوے کیے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس ہیکل کو تم گرا دو گے، تشبیہاً انہوں نے وہاں پہ ہیکل کو کہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف ذکر کیا تھا۔ کوئی کلام کہتا ہے کہ تم زندہ خدا کی ہیکل ہو، اس نے کہا ہیکل کو 3 دن میں گرا دو گے تو یہ میں اٹھا کھڑا کروں گا۔ اور انہوں نے اس ہیکل کو جو یسوع مسیح کا بدن تھا جب صلیب پہ چڑھا دیا اور اس کو مار دیا، اور جب وہ دفن ہوا، انہوں نے تیسرے دن اٹھ کے اس بات کو بھی ثابت کر، زندہ ہو کے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ جو وہ کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اور یہ جیسے خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، اس نے کہا آسمان اور زمین اور کل کائنات خلق ہو جائے، وہ خلق ہو گئی۔ اور اس نے ڈومینین مینڈیٹ دے کے، اختیار دے کے انسان کو پیدا کیا۔ یہی اختیار یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہم اس جگہ پہ ریسٹور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس نئے یروشلم میں، جہاں پہ ہم پوری طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور وہ باغ عدن والا اختیار واپس مل گیا ہے۔ اور اب وہاں پہ ایک چیز اور خاص طور پہ، اس باغ عدن میں وہ پھل کا درخت تھا جس کو منع کیا گیا تھا کھانے کے لیے، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بالکل، اب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ اس پہ بات کیجیے۔ جی وہ دیکھیں، ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے جب زندگی کی چیزیں بنائیں تو سب سے پہلے درخت بنائے تھے، پرندے اور جانور اور مچھلیاں یہ بعد میں بنی۔ تو فرسٹ لیونگ تھنگ دیٹ ہی کریٹڈ آن دس ارتھ درخت تھے، اور ان درختوں میں ایک درخت تھا جو زندگی کا درخت تھا، اور ایک نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا جو باغ عدن میں تھا، اور وہ زندگی کے درخت کے ساتھ تھا، یعنی کہ زندگی کا درخت بھی وہاں پر تھا اور نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت بھی وہاں پر تھا۔ لیکن یہاں پر جب یہ ریسٹوریشن ہوگی، یہ جو نیا یروشلم ہے، اس کے اندر جو باغ ہے، اس میں اس دوسرے درخت کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر نیکی اور بدی کی پہچان کا کوئی درخت نہیں ہے، صرف زندگی کا درخت ہے۔ بلکہ تیسری آیت میں لکھا گیا اور پھر لعنت نہ ہوگی، یعنی اس درخت کے پھل کھانے سے جو لعنت آدم پر اور حوا پر اور اس زمین پر ہوئی، وہ سارا سلسلہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں دہرایا جائے گا، اس لیے کیونکہ اب وہاں پر جو درخت ہے وہ صرف زندگی کا درخت ہے جو قوموں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ پورا ساگا، یہ جو ایک طرح کا کائنات کا سٹیج ڈرامہ جو ہے، اس کا ڈراپ سین ہو رہا ہے، اب وہ پردے گر رہے ہیں، ڈرامہ ختم ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد لعنت نہیں ہوگی، سب کچھ مقدس ہے، سب کچھ پاک ہے، زندگی کا درخت ہے، زندگی کا دریا ہے، قوموں کو شفا ہے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا ریسٹوریشن آف پریویس ایڈن، لیکن اس میں وہ دوسرا درخت نہیں ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک اور بات میں چاہتا ہوں آج یہاں ہم کلیئر کر دیں۔ بعض لوگ اس کو جو ایک یسایا نبی کی کتاب میں، وہ بھی ہزاروں سال پہلے آج سے لکھی گئی کتاب، اور یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اور وہ 65 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس کے ساتھ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی درختوں کا ذکر ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر کبھی کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، نہ کوئی ایسا بوڑھا ہوگا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گناہ گار 100 برس کا ہو جائے گا ملعون ہوگا، اور وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے اور پاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، اور لگائیں گے میوے کھائیں گے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرے بسیرا کریں، لگائیں گے دوسرے کھانے کے لیے دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام
درخت کے ایام کی مانند ہوں گے اور میرے برگزیدہ اپنے ہاتھوں کا کام اور مدتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ بعض دفعہ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ میرے مشاہدے میں بات گزری، میں نے کہا اس کو میں کلیئر کر دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو یسایا نبی نے کہا تھا اس پہ درخت کے لوگ اس پہ کھائیں گے، یہ ملینیم کنگڈم کی بات ہے۔ یہ 1000 سالہ بادشاہت میں جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ مرے گا نہیں، اور وہ لمبی عمر پائیں گے وہ لوگ، اور لمبی عمر پائیں گے، اور وہاں پہ بھی ہر طرح کا پھل اور ہر طرح کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن اس کا ریلیونس ملتا ہے جو زبور کی 46 زبور ہے، اس میں ملتا ہے کہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ صرف راضی پاتا ہے۔ اور ایک اس میں خاص طور پہ ریلیونس اس کا حزقیل کی کتاب میں، حزقیل کا صحیفہ جو ہے حزقیل نبی کا، اور اس کا 47واں باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے، اگر وہ دیکھیں تو وہاں پہ اس کو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے حزقیل نبی کے صحیفے میں یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ میں اسے پڑھ سکوں، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں پڑھ بھی دیتا، میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ اگر اس کو 47 حزقیل 47:12 میں یہاں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں بڑے واضح طور پہ، یہاں پہ 12ویں آیت کہتی ہے، اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ اور اب یہ جب ہم مکاشفہ میں جس کو ہم دیکھ رہے تھے، یہی ایگزیکٹ ریلیونس ہمیں اس مکاشفہ 22 باب میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ذکر ہے دوسری آیت میں، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے پھلتا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے۔ جی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ دیکھیں، کہنے کا مقصد یہاں پر یا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی رحمت، خدا کی نجات، خدا کا فضل جو ہے وہ صرف لوگ جو کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح تو صرف یہودی قوم کے لیے آئے، وہ ان کا مشن جو تھا وہ بڑا لیمیٹڈ تھا، تو یہاں پر قوم کی بات نہیں ہے، کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے، یہاں پر قوموں کو شفا ہوگی۔ اس لیے کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کی نجات کا فیض لوگوں تک پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی خداوند یسوع مسیح کا نام گیا ہے، دنیا کے چاروں کونوں میں، بلکہ دنیا کے پورے کرۂ ارض پر، تو وہاں سے لوگ اس کی شفا میں، اس کی نجات میں شامل ہوتے گئے ہیں۔ لفظ شفا کا مطلب دراصل اگر ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھیں عبرانی میں، تو نجات اور شفا جو ہے وہ تقریباً ایک ہی لفظ سے نکلتے ہیں۔ شفا سے مراد ہم لیتے ہیں جسمانی شفا، نجات سے ہم لیتے ہیں مطلب روحانی شفا، لیکن شفا اور نجات ایک ہی روٹ ورڈ سے، ایک ہی مصدر سے نکلتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو وہاں پر شفا ہوگی، قوموں کو شفا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ بات بنی اسرائیل یا یہودیوں تک نہیں ہے، یہ کرسچنز تک نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے۔ بڑا کلیئرلی مکاشفہ 2 باب اور 7 آیت میں کہہ دیا گیا تھا، جو غالب آئے، جو بھی میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا، جو بھی غالب آ جائے گا، جو بھی غالب آ جائے گا۔ اور مکاشفہ 22 باب اور اس کی 14ویں آیت جو آگے جا کے ہم اس کو تھوڑا بیان کریں گے، وہ بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں،
کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے جو ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں. اپنے جامے اس کے اپنی گندگی کو, اپنی نجاست کو, اپنے گناہوں کو, دنیاوی خیالوں کو, دنیا کی سوچوں کو, رشوت ستانی کو, ظلم ستم کو, جو بھی بربریت ہے اس کو, سب کچھ کو دور کر کے, جنسی خواہشوں کو دور کر کے, اور وہ جو کانسیپٹ بہت سے لوگ دے دیتے ہیں, غلط غلط کانسیپٹ دے دیے گئے ہیں, ان سارے کانسیپٹس کو دور کر کے جب وہ غالب آ جائیں گے ان ساری چیزوں پہ, وہ خدا کے مبارک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور ان کو زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار دیا جائے گا. یہ یسوع مسیح پھر سے کہہ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی یوحنا میں سے پڑھا, ہم نے نبیوں کے وسیلہ سے پڑھا, اور زبور نویس حضرت داؤد کے وسیلہ سے وہ کہتا ہے 46 زبور میں, اور ایک ایسا دریا ہے اور جس کی شاخوں سے جو ہے وہ شہر کو جو ہے وہ خوشنودی ملتی ہے, اور یہ ساری باتیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بڑا ضروری ہے, جی دنیا کے لیے اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی رہ کے ہی اپنی آنے والی زندگی عاقبت سنوار سکتے ہیں, ورنہ داؤد نبی ہی کہتا ہے گور میں کون تیری ستائش کرے گا, قبر میں جا کے کون پھر توبہ یا نجات کا پیغام جو ہے وہ حاصل کر سکے گا. یہ تو اسی دنیا میں ہے. آپ اس پہ کمنٹ کیجئے, پھر ہم ایک اور بڑا اہم لعنت کے تعلق سے اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, میں جب آپ یہ ابھی کلام فرما رہے تھے, آپ باتیں کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں ایک بات بار بار آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ اس کا ذکر نہیں کرتا, لیکن اب میں مجبور ہوں کہ اس کا ذکر کروں, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے شہر کا یہ نقشہ دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں جو جنت کا نقشہ ہے وہ اس سے بالکل عجیب ہے اور اس سے بالکل مختلف ہے. وہاں پہ شہوت پرستی, کھانا پینا, شراب نوشی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, لیکن یہ تو ساری باتیں پاکیزگی کی ہیں, یہ تو ساری باتیں روحانیت کی ہیں, یہ تو ساری باتیں اس ریسٹوریشن کی ہیں جو خدا نے ایک پاکیزہ باغ عدن بنایا تھا. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے مسیحیت کے لیے اور خداوند یسوع مسیح کے ہر مسیحی پیروکار کے لیے, کہ جب ہم جنت میں, فردوس میں, یروشلم, نئے یروشلم میں, باغ عدن میں, ریسٹورڈ باغ عدن میں جائیں گے تو وہاں پر پاکیزگی ہوگی. ڈاکٹر صاحب اگلی آیت کو پڑھ لیتے ہیں, یہ بڑا کلیئر ہو جائے گا. لکھا ہے تیسری آیت میں 22ویں باب مکاشفہ میں, پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. سب سے بڑی کلیئر کٹ بات ہے. سب سے بڑا کام جو وہاں پہ ہوگا, سب سے بڑا شرف جو ہمیں ملے گا وہ عبادت کا شرف ہے. اور جو عبادت اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رٹی رٹائی پڑھ پڑھ کے وہ جو باتیں یار کیا کریں گے ہم, لیکن جو ایک اسپرچل ماحول ہے, جو ایک روحانی ماحول, جب میں بھی, ہماری میٹنگیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, مجھے یاد ہے کہ ہم 10 گھنٹے تک بھی جو ہے روحانی میٹنگ ہوتی تھی, دل نہیں کرتا تھا اٹھنے کو. تو جو روحانی بات ہے, جب وہ روحانی ماحول دنیا میں اتنا دلکش بن جاتا ہے جب ہم ہوتے ہیں, تو وہ جو خدا ہے اور اس کا بیٹا یسوع مسیح جہاں پہ ہے, اور وہاں پہ جہاں اس کا پاک روح ہولی اسپرٹ ہے, خدا وہاں پہ موجود ہے, کیا خوبصورت ماحول. اور پھر ہم نے پہلے دیکھا کیا خوبصورت جگہ جس کی بنیادیں ہی جوہر سے بنی ہوئی ہیں, موتیوں سے بنی ہوئی ہیں, اور کیا وہاں منظر جہاں لکھا ہے کہ سونے کی سڑکیں ہیں, وہاں پہ شفافیت کا یہ انداز ہے, کوئی گندگی کا تو امکان ہو ہی نہیں سکتا. اور متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے جو دی بیٹیٹیوڈ مبارک بادی ہیں اس میں تو صاف کہہ دیا تھا پاک دل اسے دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, کیونکہ وہ خود آپ کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, اس کے علاوہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے. اور لکھا ہے وہاں پہ پھر لعنت جو ہم نے پڑھا نہ ہوگی, نو مور کرس, اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا. خدا اور برے کا تخت, پھر ایک تخت کا ذکر ہے یہاں پہ. دیر از اے کمبائنڈ, بیکاز خدا اور باپ اور بیٹا ایک ہیں, ایک تخت ہے یہاں پہ. اور یہ لعنت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟
باغ عدن. باغ عدن میں لکھا ہے کہ وہ آپ اگر اس میں چلے جائیں پیچھے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے غالباً 4 آیت سے ہے کہ زمین تیرے سبب سے خدا اسے کہتے ہیں آدم کو پیدائش بک آف جینیسس میں زمین آدم اور ہوا کو کہ تمہارے سبب سے زمین لعنتی ہوئی اور وہ لعنت آ گئی اور وہ سب اختیار کھو بیٹھے اور انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا. اینڈ ہیئر از دا پلیس, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سب اختیار بحال ہو گیا ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ اگلی آیت اگر ہم اس کو ساتھ پڑھ لیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس کے اور اس کا نام اس کے ماتھوں پر لکھا ہوگا, پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے, کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا. خداوند خدا انہیں روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا. تو یہاں پہ ہم بڑے واضح, آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں پھر آگے چلیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو یہاں پہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے, یعنی کہ وہ اس کی حضوری میں ہوں گے, اس کا چہرہ مبارک ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے ہوگا, اور لکھا ہے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا. اب اس کی جو تشریح ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی ہے, لیکن جو سب سے خوبصورت تشریح مجھے یونانی کی اس تفسیر میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا نام ماتھے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خیالات تمہارے ہمیشہ اسی کے ہیں. اگر کسی کا نام میں نے اپنے ماتھے پر لکھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے میں ہمیشہ اس شخص کے بارے میں سوچتا ہوں. اس لیے کیونکہ یونانی حکمت کے مطابق دانش کے مطابق لفظ ماتھے پر لکھے جانے کا مطلب تھا دس از دا سیٹ آف تھنکنگ. ہمارا ماتھا جو ہے وہ اس بات کی وہ جگہ ہے جہاں پہ سوچ ہوتی ہے انسان کی, فرنٹل لوب, سائیکالوجی میں بھی اس کو کہا گیا ہے سیٹ آف تھنکنگ یا تھاٹ فلنس, سیٹ آف تھاٹ فلنس. تو یہاں پر لکھا ہے کہ جو لوگ نئے یروشلم میں ہوں گے خداوند کی عبادت کرنا ان کا شرف ہوگا, وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر ہوگا, یعنی کہ their thoughtfulness is always about God. بالکل اور یہاں پہ اس کی عبادت کریں گے, بتوں کی عبادت نہیں, جی بدھا کی عبادت نہیں, نبیوں کی عبادت نہیں, مزاروں کی اور جناب چڑھاوے چڑھانے والے کی عبادت نہیں, اور وہ عیش پرستی کی چیزیں سوچیں گے, دولت کی عبادت نہیں, لیکن صرف خداوند اور اس کی مہر, دنیا کی مہر نہیں, ابلیس کی مہر نہیں, خداوند کی مہر ہے ماتھے پر. ہنسی آ رہی تھی کہ وہ چپ والی نہیں ہوگی, خدا کا نام ہوگا, خدا کا. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا اور ہم آگے اب مزید اس پہ نہیں بڑھ سکتے, اگلے پروگرام میں ہم مزید بات چیت جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجلی, آپ کے لیے ہم شکر گزار ہیں, آپ کے ساری محبت کے لیے. اور ناظرین, خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. لکھا ہے جو غالب آئے گا, غالب کس چیز پہ آنا ہے؟ دنیا کی خواہشوں پہ, گناہ پہ, ہر طرح کی غلط اور جھوٹی تعلیم پہ, اور ہر طرح کی لالچ پہ, اور ہر طرح کے ایسے کاموں پہ اور ایسی باتوں سے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. روحانی طور پہ آگے بڑھنا ہے, روحانیت میں آگے بڑھنا ہے, اور جب روحانیت میں آگے بڑھیں گے تو یسوع مسیح کا یہ مکاشفہ آپ کے لیے پورا ہوگا, اور وہ کہے گا کہ اگر تو جانتی, جیسے وہ اس سامری عورت سے کہتا ہے, تو جو تجھ سے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے, تو اس سے پانی مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا, ہمیشہ کی زندگی کھا پانی دیتا, ہمیشہ کی زندگی تجھے دے دیتا. اور آج آپ کو بھی خدا چیلنج کر رہا ہے, اور آج آپ کو بھی خدا پھر سے ایک دفعہ موقع بھی دے رہا ہے کہ آپ بھی اس کو پہچان جائیں. آپ بھی جیسے وہ سامری عورت بھی بعد میں اس کو پہچان گئی. اس وقت گو کہ اس نے کہا کہ یہ نبی ہے, لیکن پھر وہ شہر میں دوڑ کے چلی گئی اور اس نے پورا شہر اکٹھا کر دیا, اور اس نے کہا کیا یہ وہی مسیحا تو نہیں جس کا ہم انتظار کرتے ہیں؟ یقیناً وہ مسیحا آپ کے لیے بھی آیا, یقیناً وہ مسیحا آپ کے لیے بھی اپنے آپ کو قربان کر کے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا کے ہمیشہ کی زندگی میں لے گیا. لیکن کیا آپ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار ہیں
اور یقیناً اگر آپ تیار ہیں تو یسوع مسیح بھی کہتا ہے جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ وہ آپ کو ان دروازوں میں سے جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ اس نئے یروشلم میں چاروں طرف 3 دروازے تھے، ان دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار بخشے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے۔ آمین۔